बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो और कुछ नई खबरों के साथ कुछ आपके साथ गपशप होगी। एक बार फिर हाजिर हूँ। हमें पाकिस्तान 1948 की सूरत में वापस चाहिए। ये पाकिस्तान का इलाज है। किस तरह ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक कर्नल साहब एक दफ़ा जब कुएं में गिर पड़े तो उनके साथ क्या बीती ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा कुर्बानियाँ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर पीटीआई के लिए, पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए, बल्कि उन 70% लोगों के लिए कि जब 300 दिन से ज़ाहिद जो है ना जेल में बंद इमरान खान को आखिरकार देखने का मौका मिलेगा लोगों को, किस तरह वो भी आपके सामने रखना है। एक दफ़ा एक कर्नल साहब वो कुएं में गिर गए तो बताने वाले बताते हैं कि जवान भागम भाग गए। उन्होंने कहीं से एक रस्सा अरेंज किया और रस्से को कुएं में डाला। कर्नल साहब ने रस्सा पकड़ा और ऊपर ले आए। कर्नल साहब जो ही सामने आए तो नौजवानों ने रस्सा छोड़ के सलूट किया और कर्नल साहब जो है वो दोबारा कुएं में। वो बड़े नौजवान शर्मिंदा हुए। फिर उन्होंने इसी तरह जो है वो किया, खींचा कर्नल साहब को। कर्नल साहब ऊपर आए, जो ही सामने आए तो जवानों ने सलूट ठोक दिया और कर्नल साहब फिर कुएं में। अब उनके समझ में ना आए कि क्या करें। वहाँ पर एक मौजूद शख्स ने, सियाने शख्स ने जो है वो मशवरा दिया कि आप निकालने के लिए किसी ब्रिगेडियर साहब को जो है वो बुलाएं, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब को सलूट नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल बड़ा पसंद किया गया आइडिया, तो एक ब्रिगेडियर साहब को बुलाया गया। ब्रिगेडियर साहब ने रस्सा जो है वो बाहर खींचा। कर्नल साहब जो ही सामने आए उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को देखा तो नीचे से उन्होंने सलूट मारा, हाथ छूटे और दोबारा कुएं के अंदर। अब फिर मामला ख़राब हो गया। तो वहाँ पर मौजूद एक उमर रसीदा माली ने जो है वो कहा कि यार तुम लोग ये सारा कुछ छोड़ो, कहीं से कोई सिविलियन ले आओ, वो सिविलियन कर्नल साहब को कुएं से बाहर निकालें। तो एक सिविलियन जो है उसका बंदोबस्त किया गया। सिविलियन ने रस्सा अंदर डाला और कर्नल साहब को बाहर निकाला। न सिविलियन को सलूट करना पड़ा और न कर्नल साहब को। ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि 75 साल से आप एक दूसरे को सलूट मारी जा रहे हो और एक दूसरे को तमगे लगाई जा रहे हो, एक दूसरे को अवार्ड दिए जा रहे हो। गरीदा फारूकी को और दूसरे जो है ना वो अपने चाहने वालों को। तो मेहरबानी करें कोई ईमानदार सा एक ब्लडी सिविलियन ढूंढें और उस सिविलियन के हवाले इस मुल्क को करें तो ये निज़ाम जो है वो चल सकता है, ये मुल्क चल सकता है। वरना आप लोग तो 75 साल से वो एक दूसरे को सलूट ही ठोक रहे हैं और एक दूसरे को तमगे और अवार्ड ही दे रहे हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये मुल्क किसी ब्लडी सिविलियन के हवाले कर दिया जाए और फिर उसको काम करने दिया जाए, उसको उसकी जो है ना वो मर्जी पे छोड़ दिया जाए, जिसको लोग चाहें उसके हवाले ये मुल्क कर दिया जाए। 8 फरवरी को जिस शख्स को लोगों ने वोट दिया, जिस शख्स ने 70% से ज़ायद, जो आपके बकौल 7% है, तो चलें 7% मान लेते हैं, तो 4% वाला वज़ीर आज़म भी है ना। इमरान खान ने 7% वोट किए हासिल किए, आपकी बात मान लेते हैं तो 4% वाला वज़ीर आज़म बना हुआ है। तो 7% वाले को भी अगर वज़ीर आज़म बना दें और उसको मर्ज़ी पे छोड़ दें, उसको मर्ज़ी के फ़ैसले करने दें, वो जाने
اور لوگ جانے اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو ترقی کر جائے گا، اگر ترقی نہیں کرنی تو لوگوں نے غلط ووٹ دیا تھا، اگلی دفعہ وہ کسی صحیح بندے کو ووٹ دے دیں گے۔ تو یہ آپ کو قصہ سنانا تھا کہ جب ایک کرنل صاحب کنویں میں جو ہے وہ گر گئے، اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بھی اور اس بار بھی وہ کرنل صاحب کنویں میں گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو سلوٹ نہیں کھینچیں تو اچھا ہے، اور حل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ عمران خان نے جو ہے وہ کہا ہے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ لیڈرز ہمیشہ قربانی دیتے ہیں۔ آپ بنی نو انسان کی تاریخ پر نظر دوڑا لیں، جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہلواتے، جو لوگ لیڈرز تھے، ہمیشہ انہوں نے قربانی دی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ فرغانہ سے جب ظہیر الدین محمد بابر انڈیا کے لیے یا انڈیا پر یعنی وہ ابراہیم خان لودھی سے جنگ کرنے آ رہے تھے، تو بتایا جاتا ہے کہ رستے میں، آپ کو اس علاقے کا پتہ ہے کہ رستے میں برف باری شروع ہو گئی۔ اب پورا لشکر ساتھ تھا، اس علاقے میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یعنی رشیا سے نکل کے، تو وہاں پہ جو سارا لشکر تھا وہ رک گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ جو بابر کا جو ذاتی دستہ تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے ظہیر الدین بابر کو آ کر رپورٹ کی کہ امیر، ہم نے ایک ایسا جو ہے غار قریب تلاش کر لیا ہے، اس میں آپ اور اس میں آپ کا گھوڑا اور وہ جو آپ کا اپنا پرسنل سرکل ہے وہ سارے کا سارا اس غار میں آ جائے گا اور آپ آرام سے وہاں پہ ٹائم گزار سکیں گے۔ ہلکی ہلکی رات پڑنا شروع ہو گئی تھی، تو ظہیر الدین محمد بابر نے سوال کیا ان لوگوں سے کہ کیا اس غار میں پورا لشکر سما سکتا ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے، یعنی جنہوں نے یہ بتایا تھا انہوں نے کہا نہیں سر، لشکر اتنا زیادہ کس طرح غار میں سما سکتا ہے؟ تو ظہیر الدین محمد بابر نے جواب دیا تھا کہ میں اور میرا گھوڑا اور میرے قریبی لوگ وہ غار میں جا بیٹھیں اس برف باری سے بچنے کے لیے، اور پورا لشکر اور ان کے جانور وہ اس برف باری کا سامنا کریں تو تف ہے میری سپہ سالاری پہ اور میری لیڈری پہ۔ اگر پورا لشکر اس غار میں آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر پورا لشکر نہیں آتا تو پھر میں نہیں جاؤں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک برف باری ہوتی رہی بابر وہاں پہ موجود رہے کھلے میدان میں، اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بابر نے جو خود پہنا ہوا تھا وہ جو ہیلمٹ ٹائپ، تو اس پر 6 انچ جو ہے 6 انچ برف کی تہ جم گئی، لیکن ظہیر الدین محمد بابر وہ غار میں نہیں گئے۔ تو پھر اب دنیا جانتی ہے نا کہ ظہیر الدین محمد بابر وہ مغلیہ سلطنت کے بانی تھے۔ ظہیر الدین محمد بابر نے وہ سلطنت قائم کی جس نے 800 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ ملک کس کا اور وہ کہاں سے آئے اور کہاں پہ حکومت کی؟ آج آپ کو شاہی مسجد ملے گی، آپ کو شاہی قلعہ ملے گا، آج آپ کو تاج محل جو ہے نا وہ ملے گا، آج آپ کو قطب مینار ملے گا، جگہ جگہ پر ان کی داستانیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ یہ لیڈرز ہوتے ہیں، یہ رہنما ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ چل رہا ہے، آپ کوئی بھی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کوئی بھی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیں، لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی، عوام کو قربانی دینا ہوگی، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ سارا کچھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ مشکل فیصلے، یہ قربانی، یہ صرف عوام کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی کبھی آپ نے سنا ہو کہ ہم اپنے عللے تللے کام کر رہے ہیں، ہم اپنا لائف سٹائل ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم اقربا پروری ختم کر رہے ہیں، ہم کرپشن ختم کر رہے ہیں؟ بقول شہباز شریف کہ 24 کھرب روپیہ سالانہ جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اب یعنی اس بات پہ بندہ سر پیٹے یا ہنسے یا بندہ کیا کرے؟ وہ 24 کھرب روپیہ وہ کون کرپشن کر رہا ہے؟ وہ 24 کھرب روپیہ
میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے ویلاگ میں بتایا کہ 11 مہینوں میں یہ حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 60 کھرب روپے پرائیویٹ بینکوں سے اور اتنی بلند شرح سود پہ وہ قرض لے چکی ہے۔ اب ہے کوئی پوچھنے والا کہ وہ 60 کھرب روپیہ کدھر گیا؟ اور 11 مہینے میں نے اس دن بھی آپ کو دعوت دی تھی کہ 60 کھرب 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے، اور 60 کھرب، آپ 60 کھرب کو وہ تقسیم کر لیں 11 مہینوں پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مہینے کا یہ کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمیشہ کہیں گے کہ جو قربانی ہے وہ جو ہے وہ عوام دیں، جو جہان کا ٹیکس ہے وہ عوام بھریں، ان کے عللوں تللوں میں، ان کے لائف سٹائل میں، ان کی کرپشن میں، ان کی سوٹنگ میں، ان کے وہ بڑے بڑے محلات میں، ان پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فرق نہ پڑے قطعی طور پہ۔ تو جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، لیڈرز یعنی دنیا کے سب سے بڑے، بنی نوع انسان کے سب سے بڑے لیڈر اور رہنما، وہ دانائے سبل، ختم الرسول، مولائے کل، جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا لیڈر پیدا نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا مکہ کی زندگی کے 13 سال، کیا کچھ تھا جو مشرکین مکہ، جو خود 2 ٹکے کے لوگ تھے، جو خود جو ہے وہ مشرک تھے، جو خود کافر تھے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا دنیا کی اس سب سے بڑی پرسنالٹی کے ساتھ، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور کون سی وہ تکلیف تھی جو نہیں دی۔ حالانکہ کتنا بڑا خاندان تھا، کوئی معمولی خاندان نہیں تھا، بنی ہاشم سرداروں کا خاندان تھا، سردار تھے یہ، اور کتنا بڑا جو ہے وہ گھر تھا ہاشم کا، عبد المطلب کا۔ عبد المطلب وہ شخصیت تھے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب آب زمزم کا کنواں وہ بند ہو گیا، آب زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا درمیان میں، تو یہ عبد المطلب کی پرسنالٹی تھی جن کو خواب میں اشارہ ملا کہ ایسی جگہ پہ مکہ میں، یعنی بار بار کنویں کھودے گئے، پانی نہیں نکلتا تھا، عبد المطلب کو اشارہ ملا کہ وہاں جہاں پہ چونٹیوں کے بہت زیادہ بل ہیں، سوراخ ہیں، اور وہاں پہ ایک کوا وہ زمین کھودتا رہتا ہے، وہاں پہ جا کر کنواں کھودو۔ اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ جا کر وہاں پہ کنواں کھودا اور پھر زمزم کو جاری کیا۔ یہ وہ خاندان تھا، یہ وہ خاندان تھا، اور کیا کچھ کیا مکہ کی 13 سال کی زندگی میں۔ آپ طائف دیکھ لیں، یعنی طائف پہ ایک ایسا مقام آیا جب کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو مقدس خون تھا وہ بہنا شروع ہو گیا، اور جو ہے نا وہ آپ تھک ہار کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ تو ایک کتاب میں لکھا ہے اس کی شرح میں کہ یعنی آپ جو ہے وہ یہاں تک سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر تو وہ بعد میں ظاہر ہے سارا کچھ وہی، اور اس کے ذریعے یقین کریں کہ اس سوسائٹی میں اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں نا، آپ پہ وہ لان تان ہوگی، آپ پہ وہ باتیں ہوں گے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ یہ میڈیا نے کس طرح لوگوں کو عمران خان کی حکومت میں عمران خان کے خلاف بھڑکایا، ذرا یاد کریں کس طرح پروپیگنڈا کیا گیا، کس طرح لوگوں کے منہ میں وہ مائک تننے گئے کہ اب جی مزہ آ رہا ہے تبدیلی کا۔ یعنی یہ جان بوجھ کے کون سا کام عمران خان غلط کر رہا تھا؟ وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ وہ فرشتہ ہے، لیکن ان سے 1000 تو کیا 10,000 گنا وہ اچھا تھا ان جو ہے وہ نالی کے گندے کیڑوں سے، ان کرپٹوں سے 1000 گنا۔ لیکن آپ نے پروپیگنڈا دیکھا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر اس پوزیشن پہ پہنچ گیا کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، یہ میں کیا کہتا ہوں یہ آگے سے کیا کرتے ہیں، میں ان کو کس طرح بلاتا ہوں یہ آگے سے کیا کرتے ہیں۔ آپ یاد کر لیں عمران خان کو، عمران خان کے 3.5 سال، یعنی کون سا ننگا ناچ تھا جو میڈیا نے نہیں ناچا، کون کون سے گھنگرو باندھ کے یہ ناچے، اور انہوں نے گھنگرو نہیں توڑے۔
یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا، لاک ڈاؤن نہیں کر رہا، پورے ملک کو جو ہے نا وہ یہ مروا دے گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ دنیا کے 3 بہترین ملک جنہوں نے کرونا کو ڈیل کیا اس میں پاکستان بھی تھا۔ امریکہ تباہ، یعنی آبادی کے لحاظ سے اتنا لوگ مر گیا، انڈیا، کینیڈا، جو ملک آپ منہ سے نکالیں، لیکن یہ شخص کہتا تھا نہیں۔ کیوں برکت پڑی کہ مزدور کی روزی بند ہوگی، ریڈی والا کدھر جائے گا، لاک ڈاؤن مکمل طور پہ کر دیا تو لیڈرز اس طرح ہوتے ہیں، لیڈرز مثال قائم کرتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو کرونا سے بچایا، اور جب وہ درویش کو نکالا گیا تو حکومت کی اپنی بات کی رپورٹ کے مطابق یقین کریں عمران خان کے بعد وہ دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پاکستانی عوام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پاکستان 6% پہ گروتھ کر رہا تھا، 6% پہ اتنی گروتھ ہو رہی تھی۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جی فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں وہ ٹیکسٹائل کے لیے سکلڈ مزدور نہیں مل رہے۔ آپ نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحت کارڈ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرا اکثر KPK میں جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، دکاندار کہیں کہ خان صاحب جب سے میں گبین جبہ گیا، تحصیل مٹا، گبین جبہ، اگر کبھی موقع ملے اور جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا دیکھنا ہے تو گبین جبہ جائیں۔ اس کا افتتاح عمران خان نے کیا تھا۔ وہاں پہ آپ جائیں، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے کہ یار ہمارے لیے تو یہ شخص فرشتہ بن کے آیا ہے، ہمارا کاروبار ایسا چمک اٹھا، کیونکہ پہلی دفعہ اس نے کہا سیاحت، اس نے کہا ٹورزم، اس نے کہا KPK کے علاقے، اس نے کہا کہ جی پاکستان کے شمالی علاقہ جات، لوگ گئے اور لوگوں نے انجوائے کیا۔ میں آپ کو اپنی مثال بتا رہا ہوں کہ ہم گبین جبہ گئے، بندہ کہتا تھا یہاں سے واپس ہی بندہ نہ جائے، جس طرح وہاں موسم تھا۔ اور یقین کریں کہ وہ دکاندار جھولیاں اٹھا اٹھا کے، ہوٹلوں والے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے تھے کہ یار ہمارے لیے تو یہ بندہ جو ہے وہ مسیح بن کے آیا ہے۔ ہمارے تو ہوٹلز، ہماری دکانیں، یہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں کہ ہم تو جو ہے نا وہ اب کدھر گئے وہ سارا کچھ۔ 6% پہ گروتھ کر رہا تھا یہ ملک، 6% پہ۔ اب پتہ ہے کتنا ہے؟ -0.1۔ اب تو پھر یہ سارے تام جھام کا کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ بار بار وہ لیڈ کر رہا تھا، ہر چیز پہ لیڈ کر رہا تھا۔ وہ ویڈیو دیکھ لیں جب وہ اٹک میں کسانوں کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھا تھا، اور جب کسانوں کو ادھر اسلام آباد میں بلوایا تو وہ جو لیڈر تھا کسانوں کا وہ رو پڑا۔ اس نے کہا کہ زندگی میں اگر کسی نے عزت دی ہے تو آپ نے دی ہے۔ وہ ویڈیو موجود ہے، وہ کسان رو پڑا سفید داڑھی کے ساتھ کہ ہمیں آپ نے اتنی عزت دی۔ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت 4 بمپر کراپس ہوئی تھی فصلیں، کیونکہ حکمران کی نیت شامل ہوتی ہے۔ یہ بد نیت، یہ کھوٹے، یہ اندر سے لوگوں کے ساتھ نفرت کرنے والے، یہ لوگوں کو ڈنڈے مارنے والے، یہ بات بات پہ لوگوں پہ پرچے کرانے والے، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ یہ بد نیت ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو بہرحال خان صاحب نے کہا ہے نیلسن منڈیلا ہو، سید علی گیلانی ہو، جتنے بھی آپ لیڈرز دیکھیں گے وہ ہمیشہ قربانی دیتے ہیں قوم کے لیے، اور تب قوم کا مورائل اپ ہوتا ہے، اور تب قوم خود بھی کہتی کہ یار ہمارا لیڈر بھی مشکل ہے، ہماری بجلی نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا اس فکرے پہ آپ نے داد لازمی دینی ہے۔ اور ظالموں، خوشحالی اگر برابر نہیں بانٹ سکتے تو بھوک ہی برابر بانٹ دو، بھوک برابر بانٹ دو۔ جتنا بھوکا میں ہوں اتنا بھوکا میرا پڑوسی ہو، بھوک ہی برابر بانٹ دو۔ ہم اگر لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے ہو تو ہمیں مطمئن ہو کہ ہمارا وزیر اعظم بھی لوڈ شیڈنگ میں بیٹھا ہے۔ ہم اگر جو ہے نا وہ روکھی سوکھی کھا رہے ہیں تو ہمیں پکا یقین ہو آمنہ کے لال کی طرح کہ ہمارا حکمران بھی روکھی سوکھی کھا رہا ہے۔ بھوک تو برابر بانٹ دو اگر خوشحالی برابر نہیں بانٹ سکتے تو۔ لیکن یہ کہتے ہیں عوام قربانی دیں، یہ کہتے ہیں جی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور مشکل فیصلے کیا کہ عوام کو اور ذبح کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ خان صاحب نے کہا ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ 300 دن گزر گئے ہیں، عمران خان کی جھلک یا عمران خان کی وہ جو تصویر ہے وہ لوگوں نے نہیں دیکھی۔ لوگ بہت بے تاب تھے۔ آج بہت بڑی جو ہے وہ سماعت تھی
پاکستان سپریم کورٹ میں سماعت کیا تھی؟ عمران خان نے نیب میں جو انہوں نے ترامیم کی تھی، انہوں نے نیب میں کس طرح ترامیم کی تھی؟ سارے چوروں کو بلا لیا، ڈاکوؤں کو بلا لیا، کیونکہ پی ڈی ایم کا کت خانہ تھا نا، سارے اکٹھے تھے، تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تیرا کیس کس طرح ختم ہوگا؟ اس کے وکیل نے کہا یہ ترمیم کریں۔ ہاں جی تمہارا کیس کس طرح ختم ہوگا؟ یہ قانون میں اپیل کریں۔ ہاں جی تمہارا جو ہے نا وہ کس طرح کے، اس طرح انہوں نے یقین کرے نیب میں اس میں جو ہے نا وہ ترمیمیں کی تھی نیب میں، بالکل اس کے دانت نکال کے اس کو جو ہے نا وہ بغیر دانتوں اس طرح انہوں نے ترمیم کرائی تھی اس میں۔ تو اس کو چیلنج پھر کس نے کیا؟ ون اینڈ اونلی عمران خان نے اس کو چیلنج کیا، اور چیف جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن نے وہ ان ترامیم کو اڑا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور منصور علی شاہ نے اس کی حمایت کی تھی کہ نہیں جی پارلیمان نے کیا۔ ایک تو ججوں کی یہ سمجھ نہیں آتی، پارلیمان کی بات سننے سے ٹھیک ہے پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، لیکن ذرا پارلیمان پہ نظر بھی دوڑا لیا کریں نا کہ پارلیمان میں بیٹھا کون ہے، پارلیمان میں اکثریت کس کی ہے۔ نہیں جی پارلیمان نے کہا تھا لہذا وہ جو ہے نا ترمیم ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا تھا عمران خان نے، اور آج اس کیس کی سماعت تھی، وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ ونس اگین اب یعنی صبح سے لے کر اب تک جتنا جسٹس اطہر من اللہ کی عزت میں اضافہ ہو چکا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہ دیں، میں بار بار کہتا ہوں عمران خان کے حق میں فیصلہ نہ دیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ قانون، آئین اور انصاف کے مطابق فیصلہ دیں۔ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پاکستان کا کوئی طریقہ نہیں ہے سیدھا کرنے کا کہ جو ہے وہ یہ عدلیہ کام کرے اور صحیح کام کرے۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا نا کہ ہماری عدالت سے ایک بندے کو شیشے توڑ کر، کمرے توڑ کر گرفتار کیا گیا، کیا اس طرح گرفتار کیا جا سکتا تھا؟ آج کہا ہے محسن اختر کیانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر جس کی گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا، کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ محسن اختر کیانی، عمران خان کی طرف۔ پھر اس لیے محسن اختر کیانی اچھا نہیں لگتا، پھر اس لیے محسن اختر کیانی کا جو بہنوئی ہے یا سال ہے وہ اغوا ہوتا ہے، پھر اس لیے ان کے کمروں میں کیمرے لگتے ہیں۔ یہ آج کہا ہے محسن اختر کیانی نے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ اطہر من اللہ نے کہا کہ جس شخص نے جو ہے وہ یہ اپیل دائر کی ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ آئے اور اپنا کیس پرسیو کرے، بتائے ہمیں کہ کیا اسے کیا مسئلہ ہے۔ تو ون اینڈ اونلی اینڈ حسب معمول وہ ٹاؤٹ اعظم، وہ قاضی فائز عیسیٰ جس کا باپ جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ 32,500 روپے جو ہے وہ کھا گیا تھا ایک خیراتی ادارے کے، اور قائد اعظم نے بڑی مشکل سے 27,500 نکلوایا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے باپ سے، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ جس کے باپ نے پوری کوشش کی تھی کہ کلات اور بلوچستان وہ پاکستان میں شامل نہ ہو، اس جو ہے نا وہ قاضی عیسیٰ کا بیٹا قاضی فائز عیسیٰ اس نے مخالفت کی۔ نہیں جی عمران خان ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی وکیل تھوڑے ہی ہیں، وہ کوئی یہ اب دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد ججز اندر چلے گئے 5 ججز، اور جو وہ ٹائم تھا نا وہ اس 2 نمبر حکومت، اس فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت پر وہ قیامت کی گھڑی تھی کہ اگر عمران خان کو باہر، یقین کریں کہ اڈیالہ سے سپریم کورٹ تک تاریخ پہ لے آتے اس حکومت نے گر جانا تھا۔ لیکن پھر کیا فیصلہ کیا کہ عمران خان وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پیش ہوں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے کیا کیا، آج تاریخ تھی نا، آج تاریخ تھی، ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ ان کے ذہن میں پہلے تھا کہ سپریم کورٹ وہ عمران خان کو پیش کرنے کا حکم نہ دے، انہوں نے کیا کیا، اس جو ہے نا وہ جنرل رانی نے پہلے اڈیالہ میں ملاقاتوں پہ 3 دن کی پابندی لگا دی۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ سیکیورٹی، پہلے کیا کہتے تھے، عمران خان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، اب وہ اندر سماعت کر رہے ہیں جیل میں، وہاں بھی سیکیورٹی۔ ان کی سیکیورٹی کو کیوں نہیں خطرہ ہوتا؟ مریم نواز کی، اس پالشیے کی، زرداری کی، ان کی سیکیورٹیاں تو ٹھیک ہے، سیکیورٹی انہیں پتہ ہے
کہ کتوں کا راج ہے, شیر کو بند کیا ہوا ہے, کتوں کا راج ہے اور شیر نے باہر آنا ہے. پھر کتے سمجھتے ہیں کہ شیر کو بند کر کے ہماری حکمرانی ہے, یا گیدڑ, انہیں پتہ ہے کہ اس کو باہر نکالا تو کون سا کتا سامنے نظر آئے گا, چوں 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 کرتے یہ بھاگ جائیں گے. تو بہرحال یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی ویڈیو لنک پہ وہ عمران خان وہ سپریم کورٹ میں حاضری لگوائیں گے, اپنے دلائل دیں گے. پھر بھی بہرحال مبارک کو 70% لوگوں کو کہ ویڈیو لنک پہ ہی صحیح وہ عمران خان کو دیکھ سکیں گے, وہ عمران خان کی ڈریسنگ دیکھ سکیں گے, وہ عمران خان کی آواز سن سکیں گے. یار بندہ تو ہوا نا, ساری پارٹیاں, سارے ادارے ایک طرف اور وہ شوکت خانم کا بیٹا ایک طرف. کتنی لطف والی فیلنگ ہے, ذرا فیلنگ کرے نا کہ ہر کوئی آپ کے خلاف کھڑا ہے, ادارے وہ بھی اور وہ ایک طرف. کدھر گئے وہ لیفٹ رائٹ ٹشاں پشاں اور یہ وہ سارا کچھ کڈھو بار, تو آپ کو پتہ لگے کہ 1-20 میں کتنے 100 ہوتے ہیں, کون مقبول ہے. تکلیف تو یہی ہے کہ ہم سے بھی کوئی مقبول ہو گیا, ورنہ ہم جو کہتے تھے لوگ کہتے تھے یہ نعوذ باللہ حدیث قدسی ہے, لہذا گانا ریلیز, نواں گانا ریلیز, نواں ڈرامہ ریلیز, نواں سیر علی بگا گانا ریلیز. اب وہ کہتے ہیں نہیں یار ہسا کو تو کوئی لفٹ نہیں کروانا, یہ زیادہ مقبول ہے. بہرحال سارے ایک طرف وہ ویڈیو لنک پہ. اب یہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے کہا یہاں ہر کوئی ریاست ہے, جیلر سپریم کورٹ کا حکم مانتا ہے نہیں مانتا یہ بھی دیکھنا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے. جیلر کو کوئی اوپر سے ڈبری ٹیٹ کرے وہی مکر جائے, سپریم کورٹ نے کیا اکھاڑ لینا ہے. وہ ویسے جو ہے نا تیار بیٹھا ہے, قاضی عیسیٰ کا بیٹا جو ہے نا وہ نگل گیا تھا 32,500 روپیہ اور بڑی مشکل سے قائد اعظم نے اس کے حلق سے نکالے تھے 27,500, کیونکہ ہم 1948 کا پاکستان چاہتے ہیں. اور کیوں چاہتے ہیں وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو عمران خان اب پیش ہوں گے اگلی پیشی پہ. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو پیش کیا جائے اور وہ اپنی بات کریں ان نیب ترامیم کے خلاف جو چوروں نے, ڈاکوؤں نے, لٹیروں نے, جیب کتروں نے وہ کی, ان کے خلاف عمران خان بات کریں. تو ان کے جو 70% سپورٹرز ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا, جو ان سے محبت کرتے ہیں, وہ خان صاحب کو وہ ایک دفعہ پھر دیکھ سکیں گے. میں نے اپنے تھمب نیل پہ لکھا کہ ہمیں 1948 کا پاکستان چاہیے, اور یقین کریں کہ اگر 1948 کا پاکستان ہمیں مل جاتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ملک ترقی کر جائے. اور میں نے کیوں کہا تھا, میری جو ہے وہ ایک تو پیار بھرا گلہ ہے, میرا جو ہے نا وہ انالیٹکس یوٹیوب کا شو کرتا ہے کہ ویڈیو آپ سکپ کر دیتے ہیں, یعنی اس کی جو ایوریج ویو ڈریشن ہے نا وہ کم آتی ہے. آپ لوگ ویڈیو میں نے آپ کو کہا ہے سکپ نہ کیا کریں, 2 حصوں میں دیکھ لیا کریں, لیکن آپ کو لطف بہت آئے گا. یعنی آپ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں, ویڈیو سکپ نہ کیا کریں پلیز, بے شک 2 قصوں میں دیکھ لیا کریں. اب یہ جو میں بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ہمیں کیوں 1948 کا پاکستان چاہیے, آپ کو اگر لطف نہ آئے تو پھر آپ کومنٹس میں لکھ دیں کہ جی ہمیں لطف نہیں آیا. کابینہ کا اجلاس تھا, اے ڈی سی نے پوچھا سر اجلاس میں چائے دی جائے یا کافی, چونک کر سر اٹھایا اور سخت لہجے میں فرمایا یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آئے ہوں گے. اے ڈی سی گھبرا گیا. آپ نے بات جاری رکھی, جس وزیر نے چائے پینی ہو وہ گھر سے پی کر آئے یا پھر واپس جا کر پیے. قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے, وزیروں کے لیے نہیں. بتائیں آپ. اس حکم کے بعد جب تک وہ برسر اقتدار رہے کابینہ کے اجلاسوں میں سادے پانی کے سوا کچھ سرو نہ کیا گیا. جب کوئی پیار سے بلائے گا
تم کو ایک شخص یاد آئے گا. ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے دو بندوں کی. سادہ پانی کے سوا کچھ سرو نہ کیا گیا. گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 38.5 روپے کا سامان خریدا گیا. آپ نے حساب منگوا لیا. کچھ چیزیں محترمہ فاطمہ جناح نے منگوائی تھیں. حکم دیا یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے کاٹے جائیں. باقی چیزیں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے تھیں. فرمایا ٹھیک ہے یہ رقم سرکاری خزانے سے ادا کر دی جائے لیکن آئندہ احتیاط کی جائے اور احتیاط سے فرنیچر خریدا جائے. برطانوی شاہ، یہ ذرا پلیز سننا ہے، برطانوی شاہ کا بھائی ڈیوک آف گلوسٹر پاکستان کے دورے پر آ رہا تھا. برطانوی سفیر نے درخواست کی آپ اسے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہہ دیں پلیز. سننا ہے. ہنسکر کہا میں تیار ہوں لیکن جب میرا بھائی لندن جائے گا تو پھر برٹش کنگ کو بھی اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آنا پڑے گا. پلیز کومنٹس لازمی کرنے ہیں اس پہ. ایک روز اے ڈی سی نے ایک وزٹنگ کارڈ سامنے رکھا. آپ نے کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا اسے کہو آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے. یہ شخص آپ کا بھائی تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا اس نے اپنے کارڈ پر نام کے نیچے بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان لکھوا دیا تھا. زیارت میں سردی پڑ رہی تھی. کرنل الہی بخش جو ڈاکٹر تھے نے نئے جرابیں پیش کی. دیکھی تو بہت پسند فرمائیں. ریٹ پوچھا، بتایا 2 روپے. گھبرا کر بولے کرنل یہ تو بہت مہنگے ہیں. عرض کیا سر یہ آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے گئے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ سے. فرمایا میرا اکاؤنٹ بھی قوم کی امانت ہے. ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے. موزے لپیٹے اور کرنل الہی بخش کو واپس کرنے کا حکم دے دیا. زیارت ہی میں ایک نرس کی خدمت سے متاثر ہوئے اور اس سے پوچھا بیٹی میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گورنر جنرل. نرس نے عرض کیا سر میں پنجاب سے ہوں، میرا سارا خاندان پنجاب میں ہے، میں اکیلی کوئٹہ میں نوکری کر رہی ہوں، آپ میری ٹرانسفر پنجاب کرا دیں. جواب سنیے گا. اداس لہجے میں جواب دیا سوری بیٹی یہ محکمہ صحت کا کام ہے، گورنر جنرل کا نہیں. اپنے طیارے میں رائٹنگ ٹیبل لگوانے کا آرڈر دے دیا. فائل وزارت خزانہ پہنچی تو وزیر خزانہ نے اجازت تو دے دی لیکن یہ نوٹ لکھ دیا گورنر جنرل اس قسم کے احکامات سے پہلے وزارت خزانہ سے اجازت کے پابند ہیں. منسٹر بھی آگے دیکھے نا. آپ کو معلوم ہوا تو وزارت خزانہ سے تحریری معذرت کی اور اپنا حکم منسوخ کر دیا. اور رہا پھاٹک والا قصہ تو کون نہیں جانتا. جنرل گل حسن نے آپ کی گاڑی گزارنے کے لیے ریلوے کا پھاٹک کھلوا دیا تھا. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. پھاٹک بند کرانے کا حکم دیا اور فرمایا اگر میں ہی قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب. یہ آج سے 56 برس پہلے کا پاکستان تھا. وہ پاکستان جس کے سربراہ محمد علی جناح تھے. لیکن پھر ہم آج ترقی کرتے کرتے اس پاکستان میں آ گئے جس میں پھاٹک تو رہے ایک طرف، سربراہ مملکت کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے سڑکوں کے تمام سگنل بند کر دیے جاتے ہیں، دونوں طرف ٹریفک روک دی جاتی ہے اور جب تک شاہی سواری نہیں گزرتی ٹریفک کھلتی ہے نہ ہی اشارے جس میں سربراہ مملکت وزارت خزانہ کی اجازت کے بغیر جلسوں میں 5 کروڑ روپے کا اعلان کر دیتا ہے، 50 کروڑ کا اعلان کر دیتا ہے. وزارت خزانہ کے انکار کے باوجود پورے جہاز خرید لیتا ہے جس میں صدروں اور وزرائے اعظم کے احکامات پر سینکڑوں ہزاروں لوگ برتی کیے گئے. اتنے ہی لوگوں کے تبادلے ہوئے، اتنے لوگ نوکریوں سے نکالے گئے اور اتنے لوگوں کو ضابطے اور قانون توڑ کر ترقی دی گئی. موزے تو رہے ایک طرف، بچوں کے پوتڑے تک
ٹیمپر تک سرکاری خزانے سے خریدے گئے، جس میں آج ایوان صدر کا 18.5 اور وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ 20 کروڑ روپے ہے، جس میں ایوان اقتدار میں عملاً بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، بہنوں، بہنوئیوں اور خاوندوں کا راج ہے، جس میں وزیر اعظم ہاؤس سے سیکرٹریوں کو فون کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے میں صاحب کا بہنوئی بول رہا ہوں، جس میں امریکہ کے نائب وزیر کے استقبال کے لیے پوری حکومت ایئرپورٹ پر کھڑی دکھائی دیتی ہے، اور جس میں چائے اور کافی تو رہی دور، کابینہ کے اجلاس میں پورا لنچ، پورا ڈنر، پوری افطاریاں سرو کی جاتی ہیں، اور جس میں ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے کچن ہر سال کروڑوں روپے دھواں بناتے ہیں۔ یہ پاکستان کی وہ ترقی یافتہ شکل ہے جس میں اس وقت 25 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں۔ جب قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس سے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ پولیس کی صرف ایک گاڑی ہوتی تھی، اور اس گاڑی میں صرف ایک انسپیکٹر تھا، اور وہ بھی غیر مسلم تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب گاندھی قتل ہو چکے تھے اور قائد اعظم کی جان کو سخت خطرہ تھا۔ قائد اعظم اس خطرے کے باوجود سیکیورٹی کے بغیر روز کھلی ہوا میں سیر کرتے تھے، لیکن آج کے پاکستان میں سربراہ مملکت ماڈرن بلٹ پروف گاڑیوں، ماہر سیکیورٹی گارڈز اور انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز کے بغیر 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ ہم اس ملک میں مساوات رائج نہیں کر سکے، ہم اسے ایک خوددار، باوقار اور ایماندار قیادت بھی نہ دے سکے، ہم اسے جدید، ترقیاتی یافتہ اور پرامن ملک نہیں بنا سکے، نہ ہم اسے واپس 1948 تک لے جا سکتے ہیں۔ آج سے 75 برس پرانا پاکستان تو بنا سکتے ہیں، اگر ہم اس کو ترقی یافتہ ملک نہیں بنا سکتے تو ہم اسے 1948 کا ملک تو بنا سکتے ہیں، جو ہمیں قائد اعظم کا پاکستان واپس کر دے کہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام 2024 کے بجائے 1948 کا پاکستان چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نا آپ لوگ سکپ کر دیتے ہیں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، آپ انجوائے کریں گے اور کمنٹس میں بتایا کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو 2024 کا پاکستان چاہیے یا 1948 والا پاکستان چاہیے۔ اور میں نے کہا تھا سادہ پانی، چائے، بسکٹ، کس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ چائے نہیں دیتا، کس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا، کس کے پاس امریکی سفیر آیا تو سبز چائے پیش کی گئی۔ یہ سارے سوالات آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔